गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आज़ाद बेंचों पर हम बैठे हुए हैं। हुकूमत का कोई मनफी फैसला होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। कैंडिडेट इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए। वफाकी हुकूमत को नजर डालनी चाहिए अपनी वफाकी हुकूमत पे और पंजाब पे जो कि मखलूत हुकूमत है। हम बार बार कहते रहे कि उनके कोलिशन पार्टनर्स उनसे खुश नहीं है। डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट और डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जो कल इत्तेहाद बना अपोजिशन का और जिसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई के अपने कारनामों को दिया जा रहा है, जो तज्ज़ेकार है वो यही बात करें कि इसका क्रेडिट किसी अपोजिशन पार्टी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई की पॉलिसीज है। उन्होंने अपोजिशन को इतना ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि परेशान किया या उनको इतना जिज किया कि वो मुत्तहिद होने पे मजबूर हो गए। लेकिन बहरहाल इससे इतना फायदा तो हुआ कि पीटीआई को अपने ही इत्तेहादियों की याद आ गई और अपने अपने एजेंडाज अब तय हो रहे हैं कि वो एजेंडा जो पीटीआई ने हुकूमत में रहते हुए किस पे अगले इक़दाम क्या होंगे और जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना है उसका क्या होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की हम बात करें तो उनकी तरफ से अब जो नजरें हैं वो चेयरमैन सेनेट की सीट पर है और हमें आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के चेयरमैन की तकर्रुरी किस तरह से हुई, पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया, एक ही शख्सियत को, साजिद संजरानी साहब पता नहीं कहां से आए, फिर पीटीआई ने भी उन्हीं को वोट दिया, उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बंदा, उसको पीटीआई ने वोट दिया। ये तमाम चीजें हो गई और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल भी कर दिया गया। लेकिन बहरहाल अब पीपल्स पार्टी से मुराद ये कि मुत्तहिदा जो अपोजिशन है उसकी नजरें ये है कि शायद कोशिश करेंगे या उनका एक निशाना है, टारगेट है कि सेनेट चेयरमैन को तब्दील किया जाए, ये सिर्फ मैसेजों में भी। दूसरी तरफ पीटीआई की अगर मैं बात करूं उसको अपने इत्तेहादी याद आए। एमक्यूएम जो बार बार ये गिले शिकवे कर रही थी कि तफावत थे उनके कि जो उनका मुआहदे थे वो खत्म नहीं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो भी आज मुलाकात इमरान खान साहब ने कर ली एमक्यूएम के लोगों से और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो अपने मुआहदे पे अमल ना करे उनको भी कुछ यकीन दहानी करा दिया। लेकिन दूसरी तरफ अख्तर मेंगल साहब यानी बीएनपी जिन्होंने कल अपोजिशन के इत्तेहाद में शिरकत की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। उन्होंने आज बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम हुकूमत गिराएंगे नहीं, लेकिन अगर हुकूमत खुद गिरने लगी तो हम उसको पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हुकूमत को इस पर सोचना होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। राना मोहम्मद अफजल खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस PMLN। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उस्मान डार साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सैयद अमीनुल हक साहब, मेंबर राब्ता कमेटी MNA हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शगुफ्ता जुमानी साहबा जो कि MNA है पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम जी शगुफ्ता साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अपोजिशन जमात सबसे बड़ी है PMLN और PMLN के जो रिप्रेजेंटेटिव राना साहब मुझे बड़े दो टोक अल्फाज में बताएगा कि क्या जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका टारगेट है या ये अंदरूनी खाना बात हो रही है, क्या आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सेनेट चेयरमैन तब्दील कर दें? देखिए, मेरा ख्याल है जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने 3-4 पॉइंट्स का ऐलान किया वो ही अहम है और अभी जैसे जैसे आगे मामला चलेंगे मुल्क के तो वैसे वैसे ही हमारा इत्तेहाद होगा। देखिए, हम बेशक इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद तो हो नहीं गया सर। मेरा मतलब है कि एग्रीमेंट होगा ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। हम एक पार्टी तो नहीं बन सकते ना, हमारी सारी पार्टियों का अपना अपना मैनिफेस्टो है और हम पाकिस्तान के लिए मिलके इंशाल्लाह बेहतर फैसले करेंगे। मैं तो सिर्फ सर आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने का एजेंडा है नहीं है अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन का? मेरा ख्याल इमीडिएटली ऑन टेबल्स मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं है। आपके अगले दिनों में आ जाएगा तो फिर और बात है। ठीक है। दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब अभी भी सिंध में है और वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत जो है वो गैस का गुब्बारा है उस्मान डार साहब, और उसकी जो पिन है वो इमरान खान साहब के हाथ में है या पीटीआई के हाथ में है। वो जब चाहेंगे उस पर पिन लगाएंगे और पटाखा फोड़ देंगे। तो वाकई ये पिन है, इरादा कर लिया है, इतना काम आप पीछे कर चुके हैं, इत्तेहादियों को मना चुके हैं और ये इत्तेहादी तो छोड़े, अभी तो PMLQ की भी रिजर्वेशंस आ गई। देखिए, सिंध हुकूमत गिराने का जो काम है ना वो खुद सिंध हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। वो भी आपके लिए यही कहते हैं। देखिए वो इस तरह से लिया हुआ है कि देखिए राना साहब, मेरा मानना है कि सिंध हुकूमत अपने करप्शन
کے بوجھ تلے خود دبی ہوئی ہے، اور وہ بوجھ اتنا وزنی ہے. آپ نے دیکھا فریال طاہرپور صاحبہ کا بھی جس طرح بینامی اکاؤنٹس میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پھر زرداری صاحب، پھر زرداری گروپ، فریال طاہرپور صاحب کے ڈرائیور کا کیا اکاؤنٹ بھی، اور آج تو بلاول ہاؤس کے نوکر گھر کے فرنیچر تک، ٹیوب لائٹس، پنکھے، مقصد کیا کیا نہیں فریال طاہرپور صاحبہ نے کروایا ان بینامی اکاؤنٹ سے. گھر کی رینوویشن تک ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے گٹھ جوڑ وہ مان چکے ہیں، اور ان کا جو لاڈلا انور مجید ہے نا، وہ سندھ گورنمنٹ کو لے بیٹھے گا. فواد چوہی صاحب تو چلیں وہ وہاں گئے ہیں، وہ فیڈرل منسٹر ہیں، وہ جا سکتے ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ان کا ایک وہاں وزٹ ہے. ضرورت کیا پڑی اس موقع پہ جانے بھیجنے کی اور حکومت گرانے کی باتیں کرنے کی اور تبدیل کرنے کی باتیں کرنے کی؟ جو بھی لوگ کہنا ابھی تو آپ سے وفاق نہیں سنبھل رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارے پاس 100 کے قریب ایم پی ایز ہیں، جب ایک جماعت جو حکمران جماعت بیٹھی ہو اور پھر اتنی بڑی تعداد میں جب ان کے ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز، تو اس کے اندر سے بھی ایک اپوزیشن آ جاتی ہے فارورڈ بلاک کی شکل میں. لوگ اختلافات کرتے ہیں، ان کی کانسٹیچوئنسیز کے کام نہیں ہوتے ہیں، ان کو بجٹ نہیں دیا جاتا، ان کے مسائل ایڈریس نہیں کیے جاتے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈگمگا رہی ہے. اب ذرا ان کی گورنمنٹ ڈگمگا رہی ہے نہیں ڈگمگا رہی ہے، ان سے تو پوچھ لیتی ہوں. لیکن امین الحق صاحب، آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، میں بھی معاہدوں کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گی جو آپ کے درمیان ہوا تھا، اس میں کون کون سے نکات انہوں نے مان لیے، کہ مختصراً یہ بتا دیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ وہ جو سندھ حکومت گیس کا غبارہ اور گیس کا غبارہ کا پٹاخے نکالنے کی جو پن ہے، اس پر آپ نے بھی ہاتھ رکھ دیا ہے یا نہیں رکھا؟ دیکھیں آج جو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی پرجوش اور بڑے گرمجوشی کے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، چونکہ ایم کیو ایم پاکستان عوامی جماعت ہے جو اپنے کارکنان، اپنے عوام، اپنے ووٹروں کے درمیان رہتی ہے. اس لیے جب ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو ہم نے کوئی ذاتی فائدے کی بات نہیں کی، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، یعنی حق پرست عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے گفتگو کی. اور ہم نے وہ تمام چیزیں جو کہ 9 نکاتی ایم او یو سائن ہوا تھا بٹوین ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کے سامنے رکھا. اور مجھے کہتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یقیناً انہوں نے بڑے وسیع القلبی اور وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو سنا اور بہت ساری چیزوں کے لیے آرڈر کیا. جس طرح آپ نے کہا کہ پروگرام کے جب چلے گا تو بہت ساری چیزیں، لیکن یہ جو آپ کی وسیع القلبی اور جو آپ کی خوشی ہے نا امین الحق صاحب، یہ لگ رہا ہے کہ منسٹری بھی ملنے کی یقین دہانی ہو گئی ہے. دیکھیں مطالبہ تو تھا نا سر جی، اب چھپائیے گا. نادیہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی تھی، جب 25 جولائی کے بعد جو میوچل آف انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ سائن کیا تو ریٹن میں سائن کیا، اس میں کسی وزارت، کسی مشیر یا کسی گورنرشپ کی بات نہیں کی، کسی نے بات نہیں کی، بلکہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی ہے. دیکھیں نادیہ میں آپ کو بالکل صاف ہوئی سے کام لے کے بتاؤں کہ ایم کیو ایم نے ایسا کوئی فی الحال ڈیمانڈ نہیں کیا، اور مستقبل قریب میں اگر کوئی منسٹری کی بات ہو، کوئی مشیر کی بات ہو تو یقیناً اسے ویلکم. اچھا آپ کا مطالبہ ہے، بہتر تر آپ کا مطالبہ ہے؟ ہاں بالکل، ایم کیو ایم پاکستان نے مطالبہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن گزارش کی ہے شہر کے مفاد میں، سندھ اربن ایریا کے مفاد میں. یقیناً اگر مسائل حل کرنے کے حوالے سے وزارت کی بات ہوتی ہے یا مشیر کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اسے ویلکم کیا جائے گا. اچھا بس ٹھیک ہے نا. ویسے میاں عتیق صاحب کل میرے پروگرام میں مانگ رہے تھے کہ جی وہ ایک وزارت تو دے دو جو مانگی، جو آپ نے کہی بھی تھی وہ وزارت تو دے دو. شگفتہ جمانی صاحبہ، اب ایم کیو ایم کو تو انہوں نے آج پی ٹی آئی نے خوش کر دیا، یعنی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی قدم اٹھائے گی سندھ میں تو یقیناً ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہی ہوگی، وزارت بھی ملے گی، جو مجھے تھا کہ ملکیت والے دفاتر بھی کھول دیے جائیں گے. مسنگ پرسن کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ذرا میں بات کروں گی. تو آپ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لیے، یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کا استعفیٰ دیکھ کے بس ٹھیک ہے بات کو یہیں پہ ختم کر دیں؟ کہتے تو یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خوش فہمی کا شکار ہے موجودہ حکومت، اور بار بار یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کا گیس کا غبارہ ہے. سندھ گورنمنٹ گیس کا غبارہ نہیں ہے، یہ ہم واضح کر دیں. ان پہ کس چیز کا غبارہ ہے؟ سندھ گورنمنٹ ایک منتخب حکومت ہے، سندھ کے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے، اور جو یہ خوش فہمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فوراً جائیں گے اور ممبران ہمارے پاس آ جائیں گے، کن ممبران کی یہ بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں فارورڈ گروپ. فارورڈ گروپ یہ باقیات تو جو جن کی ہیں میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ 2002 کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی کے بنایا تھا نا. لیکن اس دور میں اس وقت زمین آسمان کا فرق ہے. 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں سندھ سے آپ دیکھیں کہ ہم نے زیادہ سیٹیں لی ہیں.
زیادہ سیٹیں کوئی دھاندلی کے ذریعے نہیں لی ہیں، کوئی سلیکٹڈ جو آپ پہ سیٹیں نہیں لی الزامات ہیں، ہیں، لیکن جو آپ پہ الزامات ہیں، یہ جو الزامات لگا رہے جو ہیں، کام کرتا ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ، یہ کون سے کام ہے جو بینک اکاؤنٹ نکل رہے ہیں بے نامی، ڈھیروں اربوں روپے نکل رہے ہیں، کبھی فریال تالپور صاحبہ کے ڈرائیور، کبھی بلا، ابھی کوئی ثابت تو نہیں ہوا. کیسے ثابت نہیں ہوا؟ کیسے ثابت نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا جی. دیکھیں انہوں نے ہماری بہت قابل احترام بہن ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے، جس طرح سے یہ نام لیتے ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. کون اس طرح سے تو پھر ہم کس کی بات کر رہی ہیں؟ میڈم فریال تالپور کا جس طرح نام لیا، اس طرح سے پھر ان کی باجی کا بھی نام آ سکتا ہے. تو لیتے ہیں آپ. ہاں ان کی باجی کا بھی نام آ سکتا ہے کہ جو کچھ عرصے پہلے بغیر شادی شدہ کی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد شادی شدہ بھی ظاہر ہو گئی، پھر 2 بچے بھی ہو گئے. دیکھیں جب یہ پرسنل ہوں گے تو پھر ہم بھی پرسنل ہوں گے، لیکن ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتے. وہ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ کسی خاتون کا نام لے کے آپ اس پہ انگلی اٹھاؤ. جب تک کوئی چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں آپ کسی کا ڈائریکٹ نام نہیں لے سکتے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب جائیں گے اور بھڑکے ماریں گے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی. ان کے لیے ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اور یہ میں آپ کو پاپڑ بھی بتاتی جائیں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ ایڑی چوٹی کا یہ زور لگا لے، سندھ گورنمنٹ کو یہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے، اور اپنی خیر منائے کہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ نہ ان کے ہاتھ سے چلی جائے. چلے ٹھیک ہے. میں مختصر سا بریک لوں گی. جو بی این پی کا اور ایم کیو ایم کا بہت سارے ایسے مطالبات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مطالبہ ایسا ہے جو کہ بالکل سملر ہے اور ایک ہی جیسا، وہ ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے. اب ایم کیو ایم کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارے بھی ایک مسنگ پرسنز ہے، 140 کے قریب وہ ایک لسٹ ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہے. اور آج بھی وہ کہتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بات ہوئی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے عمران خان صاحب نے کہ جی ان کو بازیاب کرایا جائے گا. اور ایسا ہی ایک مطالبہ بی این پی کا یعنی اختر مینگل صاحب کا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سنانا آپ کو چاہتی ہوں کہ ان کے اپنے گورنر یعنی پی ٹی آئی کے سندھ کے گورنر جو آج ایک کمیٹی کے سربراہی میں بن بھی گئے ہیں اور ایم کیو ایم کے مطالبات انہی کی سربراہی میں اب حل بھی ہوں گے، انہوں نے ہمارے انٹرویو میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ سنتے جائیے گا. واپس آتے ہیں تو ذرا اس پہ بات کر لیں گے. آپریشن میں اس میں بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ مسنگ پرسنز میں گنتے ہیں. ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی اس کے اندر. میں نے ڈی جی رینجر سے بھی لسٹ شیئر کی، میں نے کور کمانڈر سے بھی لسٹ شیئر کی. جہاں جن بھی ایجنسیز کے اوپر ان کو ڈاؤٹ بھی تھا کہ انہوں نے کیا ہے تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کر کے ان کے ساتھ ایک ایک نام کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اس میں سے کئی تو ساؤتھ افریقہ میں ملے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، کئی کدھر سے مل جاتا ہے، کوئی واپس آ جاتا ہے، کوئی کہیں سے دریافت ہو جاتا ہے. شاید کوئی ایسا ہو مے بی 1-2 کیس کے اس میں مسنگ پرسن ہو. میری یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو لسٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے ان میں سے اب کوئی مسنگ پرسن نہیں رہا موسٹلی آئی ڈونٹ تھنک اس میں سے کوئی مسنگ ہے. تو یہ بات آپ نے ڈیلیور کر دی ایم کیو میں ایم نے بالکل انہیں بتائی ہے. جی ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. رانا افضل صاحب کے پاس جاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ جو بات ہو گئی ہے عثمان ڈار صاحب، آج کی خبر یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب سے تو عمران اسماعیل صاحب بھی ہوتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جو آپ کے مسنگ پرسنز ہیں وہ ہم بازیاب کرائیں گے. عمران اسماعیل صاحب ان کو پہلے ڈیلیور کر چکے ہیں کہ جی کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. یہ گورکھ دھندا کیا ہے ذرا سمجھائیں. یہ جو لسٹ ہے یہ اپ ڈیٹڈ لسٹ بھی آ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ پرانی لسٹ پہ بات ہوئی. پرانی نہیں ہے، ایک ہفتہ پہلے پرانی بات ہے. آج یہ میٹنگ میں لے کے آئے ہوں گے نہیں تو کیا ایک ہفتے میں چینج ہو گئی دوبارہ؟ ایک ہفتے کے دوران بتا سکتے ہیں نا یہ وہاں میٹنگ میں تھے کہ اب لسٹ چینج ہو گئی ہے یا وہاں کیا بات ہوئی ہے. میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہوں. دیکھیں مسنگ پرسن کے اوپر تو میں حال شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ کہ جی ان کو بازیاب کرانا نہیں چاہیے. اور جہاں تک ہماری گورنمنٹ کا ہم تو اس کے لیے پورے ایکٹیو ہیں کہ جدھر جو انفارمیشن ملتی ہے اور جو بھی ایجنسیز ہیں جنہوں نے بھی اس کے اوپر ریکوری کرنی ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے. تو اس لیے ایکشن لے رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیوں آتے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب میں تو ان سے ذرا پوچھ لوں گی، لیکن یہی شکوہ اختر مینگل کو بھی ہے. آپ نے ایک ان کے ساتھ معاہدہ سائن کر لیا.
اب وہ کہتے ہیں کہ 1% بھی آپ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. آپ اپنے اتحادیوں کے مطالبات مان نہیں رہے ہیں, ان کے تحفظات ہیں. آج ماشاءاللہ ان کے تحفظات دور کیے گئے ہیں. اسی طرح اختر انگل صاحب کو بلا لیں گے, ان کے بھی تحفظات دور ہو جائیں گے. ضرورت کیوں پڑ رہی ہے جب آپ نے معاہدہ کیا؟ تحفظات ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہونے والے ہیں آپ کی حکومت کو, آپ نے ایک معاہدہ کر لیا اور پھر اس کو لپیٹ کے رکھ دیا. اب جب سر پہ پڑی کہ جی اب یہ متحدہ اپوزیشن ایک ہو گئی تو آپ کو یاد آ گئی. اچھا آپ ذرا مسنگ پرسن کا معاملہ بتا دیجیے, سمجھا دیجیے. دیکھیں نادیہ, ایم کیو ایم بڑی آرگنائز پارٹی ہے, اور جب ایم کیو ایم پاکستان نے یہ مسنگ پرسن کی لسٹ اگر گورنر کو دیے, چیف منسٹر کو دیے, متعلقہ اداروں کو بھی دیے, اور اس کے اندر نام, ولدیت, جسے کہتے ہیں جس جگہ پر گرفتار کیا گیا, جن لوگوں نے گرفتار کیا اور کس وقت گرفتار کیا, وہ تمام کے تمام ان کو پرووائڈ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے مختلف مواقع پہ ڈیڈ باڈی بھی ملتی رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لسٹ میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ کب کی بنی ہوئی ہے لسٹ؟ دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً روز کی بنیاد پہ لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے, روز کی بنیاد پہ. اگر ہمارا کوئی ابھی بھی لوگ اٹھ رہے ہیں, غائب ہو رہے ہیں, اب تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہو رہے نہیں ہو رہے, ہماری لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے. ٹھیک, اور آپ مجھے بتائیں ابھی بھی لوگ غائب ہو رہے نہیں, اب نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے عرض کیا لیکن نہ ہونے کے برابر ہے, آلموسٹ نل ہے, آلموسٹ نل ہے. لیکن ہم نے یہ تمام چیزیں دی ہیں, متعلقہ اداروں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کیا کہتی ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اگر کسی بھی, مجھے مکمل کرنے دیں, ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر یا کسی گروپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو آپ اسے گرفتار کریں, عدالت میں پیش کرے اور سزا دے دے. سب یہی کہتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ جس کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے اور آپ آ کے بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا, وہ تو ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. ہم نے یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر کو دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پرائم منسٹر کی بات پہ ہم یقین کرتے ہیں, انہوں نے اس بات کے یقین دہانی کرائی ہے. عمران اسماعیل صاحب نے آپ کو یہ ڈیلیور کیا تھا کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں؟ عمران اسماعیل صاحب سے ابھی ہمارے حال فی الحال کوئی ملاقات نہیں, وہ جو میرے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم کو ڈیلیور کر دیا تھا کہ آپ کا کوئی مسنگ پرسن نہیں. میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں. ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کے لگ بھگ 140 قریب کارکنان مسنگ ہیں, اور ہم ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومت سے اور متعلقہ تمام اداروں سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. رانا افضل صاحب, ویسے یہ جو مسنگ پرسن والی بات ہے یہ آپ کے دور حکومت میں بھی چلتی رہی ہے, اور چونکہ آپ بھی ظاہر 5 سال کے تک تھے, آپ کے زمانے میں یہ آپریشن ہوا کراچی کا جو, اور اس کے بعد جو مسنگ پرسنز, اب جو مطالبات بی این پی کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہی مطالبات ایم کیو ایم کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں سے بھی تو مطالبات ہوتے رہے کہ بھائی یہ مسنگ پرسنز ہیں, ان کو نکالیں, ان کو ڈھونڈیں, ان کو کھوجیں, اگر مجرم ہے تو عدالتوں میں پیش کریں, بن کے خاندان کے آگے پیش کریں. آپ لوگ کا اس پہ رائے کیا ہے, اوپینین کیا ہے مسنگ پرسن نہیں ہے مسنگ پرسنز؟ دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جو ہیں حکومت کے ساتھ جو آج الحاق میں شامل ہیں, ایک مل کے حکومت بنائی ہے, ان کا آنے کا بڑا مقصد یہی تھا کہ ان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے اوپر کام ہو. اور آج حکومت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ معاملہ جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں, اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ معاملہ انٹیریئر منسٹر کے تھرو ہینڈل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے, اور اس میں ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر دونوں کی کمیٹی میں ہوتے اور ایم کیو ایم کے ممبر کمیٹی میں ہوتے تو پھر تو میں سوچتا کہ حکومت سنجیدہ ہے. گورنر کیا تو اختیار ہی نہیں ہے, گورنر کیا کرے گا؟ گورنر تو پہلے ہی ہاتھ اٹھا چکا ہے, وہ تو آئی جی سندھ بھی اس کے کہنے میں نہیں ہے. وہ تو مطلب گورنر تو ایک اسٹیچوٹری ہیڈ ہے, اور یہ تو ایک, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوا تو مٹی چاڑی ہے. اچھا, تو شگفتہ جمانی صاحب اس پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں, کیونکہ آپ تو بہرحال سندھ حکومت, تو آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں؟ دیکھیں گورنر کی اسٹیٹمنٹ آپ نے ہی نہیں دکھا دی, اور ان کے پھر بھی خوش ہیں, پھر بھی خوش ہے کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, اور ان کو آسرا مل گیا ہے, تھوڑا بہت آسرا ملا ہے, کیونکہ اس وقت ان کو اپنا سروائیول کی سخت شدید ضرورت ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کے لیے تنکا بھی کافی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی اس ملک کا حصہ رہی ہیں, اور 3-4 گورنمنٹس تو میرے خیال میں ایک کے بعد 2 آپ نے دیکھی ہیں کہ جو جس کام کو نہیں کرنا ہوتا ہے نا اس کی کمیٹی بن جاتی ہے. تو اب لالی پاپ تو ایم کیو ایم والوں کو مل گیا ہے, اب اللہ خیر کرے. فی الحال تو ان کو پی ٹی آئی والوں کو اپنی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے,
تو اب انہوں نے اپنے اتحادیوں میں ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ جو صورتحال اس وقت مہینے میں 15 دن بھی مشکل سے سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، اور اس پارلیمنٹ کے سیشن کا جو حال ہو رہا ہے، میں بھی 2002 سے اس پارلیمنٹ کی ممبر ہوں، ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں رولز اور ریگولیشنز کے مطابق پورا اجلاس چلتا تھا۔ اب کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ، لیکن کیا جو ایجنڈا صبح جب ہم جاتے ہیں، جو ایجنڈا ٹیبل پہ ہوا ہوتا ہے، کیا اس ایجنڈے کے مطابق 2 یا 3 جو ایجنڈے کے پوائنٹس ہوتے ہیں، کیا اس کے مطابق اجلاس چلتا ہے؟ ایک امپورٹنٹ بات آپ کی باتوں نے مجھے یاد دلا دی، نیشنل ایکشن پلان، ایک جو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ حکومت نے بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ پانی، زراعت، تعلیم اور صحت سمیت بنیادی عوامی مسائل کے حل کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے، جس کے لیے اسپیکر نے پارلیمانی جماعتوں سے روابط اور ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ بڑی دیر کی مہربات آتے، اب تو یہ متحد ہو گئے ہیں، اب تو یہ آپ کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کب متحد نہیں تھے مجھے آپ بتائیں؟ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے تھے، ہماری جماعت کہہ رہی تھی کہ یہ نورا کشتی کرتی ہیں دونوں جماعتیں، ان کا مکمکہ ہے، اور جب ایک کی باری مرکز میں ہوگی دونوں صوبوں میں ہوں گے۔ یہ پورا جو چارٹر آف انہوں نے ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، جو چارٹر آف کرپشن تھا، وہ یہی تھا، اور آج وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ قوم کو بتائے نا کہ کس طرح میں دیکھ رہا تھا گلے مل رہے تھے آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پھر ان کی تقریریں قوم کو سنائیں، پیٹ پھاڑوں گا، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ کہتے تھے جی یہ پناما کے چور ہیں، پیسہ واپس لائیں گے، اور وہ بھی چھوڑیں عمران زرداری بائی بائی۔ گرینڈ کرپشن بچاؤ الائنس ہوا ہے، متحد نہیں ہوئے ہیں، یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے متحد ہوئے ہیں۔ قوم دیکھ رہی ہے، جو ہم کہتے تھے کہ یہ لوٹ مار کا پیسہ بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، آج یہ ہو رہے ہیں، اور یہ ہو جائیں، یہ ایک شوق پورا کر لیں جی، دھرنا دیں گے، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی والوں کی تو ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں پنجاب میں، تو یہ میرا خیال ہے ٹرینیں بار بار کے لائیں گے سندھ سے، وہ بھی مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا، مجھے ایسے میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی بھی نہیں ملیں گے تو کیا جیل میں ملیں گے؟ تو رانا صاحب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی بھی نہیں ملیں گے تو کیا جیل میں ملیں گے؟ تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اور جو نیب کے کیسز یہ وہ تو اس کے ڈر سے آپ لوگ اکٹھے ہو گئے، جیسے کہ پیچھے الزام لگا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بولا تھا؟ دیکھیں، اب اس کے برعکس جو ہمارے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی اکٹھے تھے، تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے، اور بڑی مشکل سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے محنت کی آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، آپ کا اصل چہرہ سامنے لانے کے لیے، رانا صاحب بڑی محنت کی ہے، اور ابھی اور محنت اگر ان کی جاری رہے، ان کے چیتوں نے کام جاری رکھا تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ نہیں تو اکٹھے ہو کے کریں گے کیا؟ اب میں بات اگر کر لوں پلیز۔ جی پلیز، جی رانا ڈار صاحب نے بڑی باتیں کی، مطلب اگر مجھے یہ بتائیں کہ شیخ رشید کے ساتھ جفی کیسے ڈالی گئی، پنجاب کے پرویز الہی کے ساتھ جفی کیسے ڈالی گئی، ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کے عالی مرتبہ خیالات کیا تھے، تو دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے بھی گریبان میں دیکھا کریں کہ آپ نے چھوڑا ہے پاکستان میں کسی کی عزت، کوئی ایک شخص بچا ہے جس کی آپ نے عزت نہ اچھالی ہو۔ جو فوج کا آپ نے گت بنائی ہے، آپ کی جو کلپس ہیں، اتنی سخت باتیں تو کسی نے نہیں کی ہوئی۔ آپ تو پتہ ہی کہ لوگوں کے پیشاب نکالتے رہے ہیں پینٹوں کے اندر، تو آپ دوسروں کے اوپر جب تانے دیتے ہیں تو اپنے گریبان میں ضرور دیکھ لیا کریں۔ آپ نے سب لوگوں کے دل دکھائے ہیں، آپ نے پاکستان کے عوام کے اب دل دکھا دیے ہیں، اور آج جن حالات میں آپ پاکستان کو لے گئے ہیں، اب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے جو جھوٹ بولا وہ بیوقوف ہے۔ رانا صاحب، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو عوامی مفاد میں کا ایک اسٹریٹجی ہے، کی ایک پالیسی ہے، کا ایک فیصلہ ہے، اب اس میں اپوزیشن کا ساتھ چاہیے حکومت وقت کو۔ اب ایسے موقع پہ جو عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کی پارٹی یعنی اپوزیشن یا متحدہ اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، یقیناً ہم لوگ جو ہیں ہم وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ ہم نے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے،
ہم پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں. اگر جو پازیٹیو یہ چیز لے کے آئیں گے آپ دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر ان کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کمیٹیاں تو بنائیں. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں. شگفتہ جمانی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ کئی کمیٹیوں کی سربراہی کر چکی ہیں. اگر کمیٹیز آئیں گی اور ان کمیٹیز کے اندر ہماری بے شک آپس میں پولیٹیکلی ہمارے ڈفرینسز ہوتے تھے, لیکن جب ہم کمیٹیوں میں بیٹھتے تھے ہم پاکستان کے لیے کام کرتے تھے. اور یہ ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے حکومت کو. آج پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بن جائیں تو حالات چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہتر رانا افضل صاحب, کیونکہ رانا افضل صاحب جو کہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں, انہوں نے تو کم از کم کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر عوامی مفاد کے فائدے ہوں گے تو پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, لیکن وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے. لیکن کیا ایسی ہی رائے پیپلز پارٹی بھی رکھتی ہے؟ اور مختصر سا بریک سے واپس آؤں گی. تو شروع میں جو بات میں امین الحق صاحب سے نہیں جان سکی تھی کہ آج کی میٹنگ میں کن کن باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے اور کیا کیا یقین دہانیاں کرا دی گئی ہے, جس کو شگفتہ جمانی لالی پاپ کہہ رہی ہیں. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شگفتہ جمانی صاحبہ, یہی رائے آپ کی بھی ہے کہ اگر عوامی مفاد کی باتیں ہوں گی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوں گی تو پھر آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے, چاہے آپ کسی حکومت رہنے دیں یا نہ رہنے دیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہی عوامی پارٹی نا. اور اگر ہم, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جیسے ہی یہ نئی اسمبلی بنی تھی اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین کا جو خطاب ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے کیٹیگورلی کلیئرلی کہا تھا کہ جہاں عوامی مفاد کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی, لیکن جہاں پہ آپ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ جائیں گے ہم آپ کی. اتحاد نہیں بنا تھا نا اپوزیشن کا. اتحاد سیاسی لوگ ہیں, اتحاد بنتے بھی ہیں, اتحاد ٹوٹ بھی جاتے ہیں. کل کے جانی دشمن آج حکومت کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو کہہ رہی ہوں وہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کل کے جانی دشمن ان کو وائٹ واش کرنے کے لیے کراچی میں پیر رکھا گیا تھا, آج وہ حکومت کا حصہ, کہاں پی ٹی آئی, کہاں ایم کیو ایم. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یہ تو بات صحیح, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مطلب سوچ میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ حکومت بنے یا نہ بنے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کل کے وہ دہشت گرد تھے. اب دیکھیں کان کو ادھر سے پکڑے یا کان کو ادھر سے پکڑے, یہ اس پارٹی میں نہیں تھے, پوری کرنے دے, یہ اس پارٹی میں نہیں تھے. یہ لندن والی پارٹی کا حصہ نہیں تھے. مجھے بات کمپلیٹ ساری کی ساری پارٹی آپ نے تھوڑی کوئی, آپ نے سارٹ آؤٹ تھوڑی کی. یہ جو بھی انہوں نے ایک پارٹی کھڑی کی ہے, جو بات کرتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھ کر سنتی ہوں, مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں وہی کہوں گی کہ جو کل کے جانی دشمن تھے آج اتحاد بن کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو لالی پاپ دے رہے. اب وہ لالی پاپ جو ہے وہ ثابت ہوتا بھی ہے, ان کو کچھ ملتا بھی ہے, نہیں ملتا وہ وقت بتائے گا, لیکن کچھ تو ملا. یہ تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. ہاں, اس کے بغیر تو یہ بیٹھ نہیں سکتے نا, اس کے بغیر تو کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ وہ نہیں بن سکتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, وہ تو کچھ تو مل چکا نا, ابھی مزید کچھ ملا. لیکن میں حکومت کے لیے صرف یہ کہوں گی, میں حکومت کے لیے صرف اتنا دو الفاظ یہ کہوں گی کہ یہ ابھی تک جو کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, لوٹ مار کرپشن, بھائی اسٹیپ نیچے آ جاؤ. اب حکومت کا حکومت ہے آپ کی حکومت ہے, اب کچھ کر کے دکھاؤ. اب دوسروں کی پگڑی نہ اچھالو, خود کچھ کر کے دکھاؤ. ملک رو رہا ہے, ملک کا غریب عوام رو رہا ہے. ان کے اوپر بڑا پریشر. جو میری بہن کہہ رہی تھی لالی پاپ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں اپنے گربیان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور کے سڑکوں پہ میں آصف زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا, آج ان کے ساتھ وہ دونوں گلے مل رہے تھے. یہ کیا تھا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی لالی پاپ تھا نا, ان کے سب سے کوئی نہ کوئی لالی پاپ تھا. اب آتے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں, ایم کیو پاکستان ہمیشہ جیسے میں نے کہا اصولوں کی سیاست کرتی ہے. ہم اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو 2-3-4 مختلف ایشوز پر ہے. زیرو ٹالرنس فار کرپشن, یس وی آر ود دیم. ہم نے کہا کہ احتساب سب کے لیے, ارسپیکٹو آف ریس, ریلیجن, پولیٹیکل ایفیلیشن, دیٹس گڈ. دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان نے اگر آج ملاقات کی, جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ, تو ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے مسنگ پرسن کی بات کی. پرائم منسٹر نے اس کو انڈوز کیا کہ یس میں متعلقہ اداروں سے بات کروں گا. ایم کیو ایم نے دوسری کیا بات کی کہ ایم کیو ایم کے وہ تمام بند دفاتر جس کے قانونی ڈاکیومنٹس ایم کیو ایم کے پاس ہے, اسے کھولنے کی اجازت دی جائے. میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں, ہر سیاسی چائنا کٹنگ والے نہیں ہیں, یا پھر جو آپ لوگوں نے انکروچمنٹ کی بھی تھی وہ والے نہیں. قانونی
आतंकवादी जिसके डॉक्यूमेंट्स एमकेएम के कितने पास होंगे वो? मौजूद है। ये ज्यादा तो पार्क्स में बनाए हुए थे। मैं अर्ज कर दूं, देखिए नादिया आप मुझे बोलने दें कि लगभग 40-50 के करीब ऐसे ऑफिसर अभी भी एमकेएम के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं जिनको सील कर दिया गया है। मैं समझता हूँ उनकी कानूनी मिल्कियत आपके पास है। वो तमाम एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे इजाजत होनी चाहिए कि मैं कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करूं, मुझे ना रोका जाए। इस पे लिए एमकेएम ने स्टैंड किया। दूसरी बात क्या की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 6 दफा पाकिस्तान में हुकूमत कर चुकी है। सिंध में 2 दफा मुकम्मल और तीसरी दफा अभी मुकम्मल करने जा रही है। यानी सिंध में सियाह व सफेद की मालिक थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, कराची को, हैदराबाद को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, मीरपुर खास के लोगों को विक्टिमाइज किया। इसलिए एमकेएम पॉइंट टू बी नोटेड, तीसरी दफा मुकम्मल करने जा रही है। इसलिए आपके प्यादी कह रहे हैं, ठीक है, तीसरी तरफ मतलब देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बात मैंने सिर्फ करेंगे, याद दिलाने के लिए अपने बोझ से गिरेंगे करप्शन के। लेकिन पीपल्स पार्टी के उस गवर्नमेंट में हमें नहीं गिराने ये हिस्सा रहे हैं। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट रही है मैंने ना, आपकी गुफ्तगू नहीं की, प्लीज आप अपने टर्न पे बोलिएगा। देखिए सियाह व सफेद के मालिक रहे, लेकिन इन्होंने कराची के इमाम के पानी को बूंद बूंद को तरसाया। कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। आज कहते हुए अफसोस होता है, ये मतलब PMLN लाहौर में आप देखें कि ट्रांसपोर्ट का मेट्रो बस, KPK में मेट्रो बस बन गया, लेकिन किसकी जिम्मेदारी थी? वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी कराची बनाना? कराची क्या है? कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी ने माजरत के साथ कराची को ओन नहीं किया कभी। इन्होंने सिंध हुकूमत करप्शन इनके पास सिंध की हुकूमत का हिस्सा थे, ये कराची के दावेदार बने हुए थे, सारे फंड्स इन्होंने ले लिए हैं, सब चीजें इनके हाथ में थी, तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने मुझसे पूछा है। आपके इत्तेहादी थे तो आप इनको सवाल करती ना, अकाउंटेबिलिटी करती कि भाई आप हमारे साथ बैठते हैं, आप फंड क्यों नहीं लगा रहे, पैसा कहाँ कर रहे हैं? ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी रही है। सिंध की हुकूमत पिछले 10 सालों में क्या हुआ? जैतून का तेल बरामद होता रहा और शहद की नदियां बहती रही, तो ये तो अफसोसनाक वाक़या रहा है। अब आप देखें शहद की नदियां इधर बह रही थी, जैतून बरामद हो रहा था। एमकेएम क्या कहती है कि डेवलपमेंट पैकेज की बात की है। एमकेएम ने क्या बात की? कराची सर्कुलर रेलवे को रिवाइवल करने की बात की है। एमकेएम ने K4 मंसूबे की बात की है। एमकेएम ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बात की है। मैं एक मिसाल दे दूं, आप देखिए ग्रीन लाइन मंसूबा तकरीबन 29 किलोमीटर है, फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। इनके तो जैसे कहते हैं ना खुद PMLN का प्रोजेक्ट, यस PMLN ने बनाया ये तमाम चीजें। उस वक्त इनकी हुकूमत थी, मतलब PMLN से मुराद PMLN ने ये बनाया अपने दौर में। अब आप देखिए वो 29 किलोमीटर तकरीबन 80 to 90% मुकम्मल हो चुका है। एक छोटा सा मंसूबा ऑरेंज लाइन जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर है, जो औरंगे से शुरू होकर नॉर्थ नाजाबाद में खत्म होता है। इन हुकूमत की नाहली देख के करप्शन का अंदाजा लगा ले कि वो 4 किलोमीटर 3 साल मुकम्मल होने के बाद ही मुकम्मल नहीं हुआ है सिंध गवर्नमेंट की। तो ये ना खुद खेलते हैं, ना खुद कोई तरक्याती काम कराते हैं और ना किसी को करने देते। जहां तक इन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत में बात में लोग नहीं, एक सेकंड और दे दें मुझे कि इन्होंने कहा कि आप हुकूमत के हिस्सा थे। एमकेएम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वाहिद सियासी पार्टी थी जो पिछले 6 साल से हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। अच्छा, 25 जुलाई से कराची पैकेज पे क्या बात हुई? कराची पैकेज कोई 6 साल तक हुकूमत कैसे नहीं, सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान और ANP ये हुकूमत में थे, ये हुकूमत में थे, जमात इस्लामी थी, PMLN थी, PMLQ थी। सिर्फ इट वाज ओनली एमकेएम एंड ANP जो हुकूमत में हिस्सा नहीं। ठीक है, नॉट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बस कराची डेवलपमेंट पैकेज पे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जस्ट 50 अच्छा, मैं एक चीज नेशनल एक्शन प्लान, इस पे जरा बात कर लीजिएगा, क्योंकि लेकिन दिलचस्प बात ये है उस्मान जाह साहब, इसको आप नहीं बोले, कल यही अपोजिशन थी जो बिलावल भुट्टो सरदारी असेंबली आते तो कहते थे कि मैं तो इस इंतजार में आया था कि इमरान खान साहब होंगे, कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम आपके साथ हैं। यही बात शहबाज शरीफ साहब बारहा कहते थे कि हुकूमत जो अवाम के मफाद में फैसले होंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हुकूमत ने कभी इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। आज आपको उसी ऑपोजिशन की जरूरत पड़ रही है और उसी ऑपोजिशन के पास अब आप कैसे जाएंगे? अब आप कहेंगे जी अब आ जाए जो आप कहते थे। देखिए नादिया, पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, आपको याद होगा, आगे बढ़े, हाथ मिलाया, मिलके साथ चलने की दावत दी अपोजिशन को। हमने डे 1 से ये रिकॉर्ड का हिस्सा, आप क्लिप दिखा सकती हैं, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ हुए जब एक एहतसाब, एक आजाद माहौल में एहतसाब का अमल इस मुल्क में शुरू हुआ। इन्होंने हमें नैब के साथ नथी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की अदालतों में इनके केसेस चल रहे हैं, अदालतों के फैसलों के साथ हमारे ताने बाने बुने जा रहे थे गवर्नमेंट के, और ये जो चीजें निकाल रहे हैं पार्लियामेंट में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, आप देख रहे हैं जो वावेला कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस पे जो उंगलियां उठा रहे हैं। आपका तो कोई लेना देना नहीं, मैं इनसे पूछे ना, एहतसाब करने तो ये बार बार जो असेंबली
اسمبلی میں آتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ چلنے نہیں دیتے ہیں. تو ان حالات میں آپ بتائیں کہ پھر کس طرح سے یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک انڈائریکٹ NRO ہے جو یہ مانگتے ہیں جی پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے، احتساب کے عمل کو روکا جائے، کیسز کو سلو ڈاؤن کیا جائے. پوچھیں نا ان سے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام اور ملک کے وسیع تر مفاد میں آگے بڑھتے؟ آپ کو بل تو لائیں رانا صاحب. میں جب شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے آپ ایوان سے واک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پارلیمنٹ بھی نہیں، پھر جمہوریت بھی نہیں، پھر عوام بھی نہیں. لیکن جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے میں تقریر کروں گا، اس کے بعد وہ اپنی 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں اچھا زرداری صاحب اب آپ کی باری. پھر وہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیچھے سے کسی نے گالی دے دی میں تو جا رہا ہوں. تو سر یہ کون سے جمہوری رویے ہیں؟ دیکھیں جب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایجنڈا جو دینا ہوتا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. جب ان کا ایجنڈا ہی نہیں، کوئی منسٹری کام نہیں کر رہی، کوئی بل نہیں آ رہا، کوئی چیز نہیں ہو رہی، وہ کوشچن آور کے بعد پھر ایسی باتیں ہی ہوں گی نا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. ان کے بتائیں انتظار تو کریں نا، پروسیڈنگز اگر چل رہی ہے، سیشن اگر چل رہا ہے تو صرف آپ اپنی تقریر کرنے کے لیے آ کے پروڈکشن آرڈر تو جاری نہیں کیے جاتے نا کہ صرف آئیں گے آپ 1.5 گھنٹہ اپنی تقریر کریں گے اور پھر بائے بائے کر دیں گے. اگر کوئی واک آؤٹ کرتا ہے تو یہ حکومت ہے، ان کو اپنا کورم پورا کرنا چاہیے، یہ اپنا ہاؤس چلاتے رہیں، ان کو ہماری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کا اپنا کورم نہیں پورا ہوتا. اور جیسے دوسری بات ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ احتساب سے ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے جو ہو رہا ہے، تو خدا کے لیے پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ کم از کم احتساب کو یار اون کر لیں تاکہ عوام تو یہ کہیں آپ نے کچھ تو کیا ہے. ادارے آزاد کیے ہیں، انڈیپینڈنٹ احتساب ہو رہا ہے، مکمکا نہیں ہو رہا. رانا صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے کوئی ایک آئٹم بتا دیں جو آپ نے کیا ہے اور عوام کہیں گے بابا بابا. اب اگر آپ نے کیا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. نیب آزاد کر دی ہے، وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بن رہا آپ کا، کوئی نیا آگے بجٹ نہیں ہے. بہت سارے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے رانا صاحب، بہت سارے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، فکر نہیں کریں. پاکستان کی تاریخ میں ڈار صاحب کبھی اتنی ٹیکس کلیکشن کم نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کے دور میں ہو رہی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں آ رہی ہوں، میں عثمان ڈار صاحب سے جواب لوں گی، ان کا بھی سوال ایڈ کر لوں. آپ بشک ان سے پہلے پوچھ لیں تو میں بتانا چاہوں گی جو آپ نے سوال کیا رانا صاحب سے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گورنمنٹ، دیکھیں گورنمنٹ میں جب بنتی ہے یا گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے برداشت کا، کیونکہ ان کو گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے. اگر اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے یا کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے تو یہ پروسیڈنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے. اگر واک آؤٹ کر کے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئے، آ کے منائے، ان سے بات کریں اور ان کو واپس آ کے لے جائیں. لیکن یہاں پہ نہ تو یہ گالی گلوچ سے باہر نکل رہے ہیں، نہ یہ بدتمیزی سے باہر نکل رہے ہیں. ان کے جتنے بھی بینک بینچرز خواتین بیٹھی ہوتی ہیں یا مرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ لکمیں دینا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. 14 تاریخ کو اجلاس ہوا تھا، فرسٹ ڈے تھا، تقاریر ہوئی، سب کچھ ہوا، کسی بھی پوائنٹ پہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا اپوزیشن کا روز کام یہی ہے کہ وہ واک آؤٹ کریں. نہیں دیکھیں، جب یہ اپوزیشن میں تھے، سمجھ جاتے ہیں، جب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی یہ بھی یہی کرتے تھے نا. اپوزیشن اگر کسی پوائنٹ پہ نہیں بات بنتی ہے تو اپوزیشن کو رائٹ ہے کہ وہ واک آؤٹ کرے، منا لیا کرے نا. جی کیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو منانے کی قائم کر رکھی تھی کہ کیسز بند کر دیں، احتساب روک دیں، وہ خیر ہم تو روایت آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ نہیں منائیں گے. ان کی ایک ماننے کی بھی ایک کنڈیشن ہے نا جی، کیسز بند ہو جائیں. آپ کیا کیسز ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسز بند کریں، آپ اور کیسز بنا کے لیب میں بھیج دیں، لیکن احتساب کے عمل کو رکوا دیں، کوئی مقررہ کروا دیں، ایسی پھر ہم جائیں گے. تو ہم تو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. آج نیب آزاد ہے، آج نیب آزاد ہے، کچھ بتا دیتے ہیں یہ سارا مکمکا کا جو کچھا چٹھا چل رہا تھا قوم کے سامنے آ چکا. آپ نیب کے چیئرمین کو ان کے ساتھ نتی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آزاد ہے. نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور نیب کہتا ہے کہ نیب نے واضح کر دیا ہے کہ کسی معزز یا وزیر یا تدبیر کی خواہش پر آصف علی زرداری سابق صدر یعنی آصف علی زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب، فریال تارپور صاحبہ یا کسی ایم پی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جو آپ کی خواہشیں ہیں بار بار آپ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ نیب کی پریس ریلیز ہے، میں نہیں کہہ رہی. نیب کو معزز سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ رکن تعال موصول نہیں ہوئی ہے. کے لیے کنسیشن مانگتے ہیں.
اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نیب آئین اور قانون کے مطابق اپنے کام جاری رکھنے پہ یقین کرتا ہے. انہوں نے یہ تمام چیزیں میڈیا کو دیے گئے بیانات اور انٹرویوز کی کاپیز بھی منگا لی ہیں, تو ذرا آئندہ احتیاط سے کام کریں. آپ بھی نیب کو ان کے ساتھ نتی نہ کریں, اور یہ تو بیچارے اپنے ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کی میڈیا خود دکھاتی ہے کہ ان کے وزیر جو ہے وہ کبھی نیب کے چیئرمین کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی چیف جسٹس صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں جو 2 دن کے بعد جو نیب کا کوئی قانون آتا ہے یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس سے پہلے ان کے وزیر بتا دیتے ہیں. تو یہ تو مستقبل کا حال جانتے ہیں. منظور حسان صاحب بھی تو بتاتے رہے ہیں, وہ خواب دیکھتے ہیں, وہ تو خواب دیکھتے تھے نا, تو آپ بھی خواب دیکھنا شروع کر دیں. بہت شکریہ رانا صاحب کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے وہ گالی گلوچ کی سیاست نہیں چھوڑ سکتے. دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.